हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मुमताज़ अली और थ्योरी एंड लिटरेचर एंड एज के चैनल से मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूं वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में बात करेंगे। चूँकि मुझे कहा गया था कि आप टेंसेस के बारे में वीडियोस बनाएं, तो मैं ये वीडियो जो है वो ये पूरा सिलसिला शुरू किया हुआ है हमने वीडियोस जो ग्रामर के बारे में बनाने में। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्ब के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपको वर्ब के बारे में डिटेल बताऊं, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ लगे बेल आइकन को आप दबाएं ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए अब हम चलते हैं वर्ब की दुनिया में। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो वर्ब होता है। क्योंकि वर्ब के बगैर कोई भी जो फिक्रा है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ब शोज वर्क। वर्ब जो है वो काम को जाहिर करता है, जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, उसको हम कहते हैं वर्ब। जैसे उर्दू के तमाम अल्फाज जो होते हैं, जैसे उठना, बैठना, दौड़ना, खेलना, सोना, आना, जाना, गाना, बजाना, ये सारे के सारे लफ्ज जो हैं ये इन सब को हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब की मुख्तलिफ किस्में हैं इसकी। यहाँ मैं आप लोगों के साथ जो सबसे अहम उसकी दो हैं पार्ट हैं वो उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले है मेन वर्ब और उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब्स। तो आइए मैं आपको बताता हूँ मेन वर्ब के बारे में आपको बताता हूँ। अब मेन वर्ब जो है किसी भी फिक्रे में, मैंने आपको बताया कि उर्दू के वो लफ्ज जब उनको हम ट्रांसलेट करें उर्दू में तो उनके आखिर में नून अलफ ना आता है, तो वो सारे लफ्ज जो है वो वर्ब कहलाते हैं, जिसमें काम ज़ाहिर करता है। किसी भी फिक्रे में जो लफ्ज मेन काम होने वाले काम को जाहिर करता है उसको मेन वर्ब कहते हैं, इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। अब ये जो वर्ब है इसकी अगर हम फॉर्म्स चेक करें तो याद रखिएगा इसकी ये वाली फॉर्म्स बनती है। जैसे ये आपके पास इसकी सबसे पहली फॉर्म जो होती है, जैसे ये है गो। अब गो जो है ये इसकी बेस फॉर्म है, जिसको आप सिंपल फॉर्म भी कहते हैं या प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। और इसकी दूसरी होती है जिसको आप कहते हैं वेंट। अब ये दूसरी जिसको आप पास्ट कहते हैं ये वेंट है। और उसके बाद आपके पास पास्ट पार्टिसिपल है, इसको हम कहते हैं गान। गो, वेंट, गान। प्ले, प्लेड, प्लेड। राइट, रोट, रिटन। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। कम, केम, कम। अब ये सारे जितने मैंने आपको हर वर्ब बताए हैं इन सब की ये फॉर्म्स होती हैं, मेन वर्ब की होती हैं। जैसे गो, वेंट, गान। फिर इसकी एक फॉर्म होती है SES, जिसके आप जैसे गोज। फिर इसकी एक फॉर्म है जिसको हम इंग फॉर्म कहते हैं, गो प्लस ING, और ये बन जाएगा गोइंग। इन्फिनेटिव जो है ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ बनता है और ये भी यूज होता है टेंसेस में, टू प्लस गो। अब ये होता है मेन वर्ब। जैसे राइट, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग, टू राइट। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद हेल्प्स या हेल्पिंग, और यहां आ जाएगा टू हेल्प, मदद करना। इसका भी इस्तेमाल मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब जितने भी आप वर्ब लेंगे जो आपने, जैसे ईट है तो याद रखिएगा ईट है तो उसके बाद ये इसका सबसे पहली फॉर्म इसमें आ जाएगी ईट, तो दूसरी आ जाएगी एक्ट। मैंने बहुत सारे जो लेक्चर भी सुने उसमें भी और वैसे भी सुनता रहता हूँ कि इसको वो लोग कहते हैं कि ये 8 है, तो ये 8 नहीं है, 8 होता है 8 जिसको कहते हैं। फिर कई लोग इसको 8 कह देते हैं, तो वो 8 ही 8 होता है, वो नहीं होता। इसको कहते हैं एट, ईट, एट। और यहां पर आपके पास आ जाएगा ईटन, और यहां आ जाएगा ईट्स या ईटिंग आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा टू ईट। ये इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। ये तो होगी इसकी वर्ब की मेन फॉर्म्स होती हैं। अब जो मेन वर्ब है ये दो तरह का होता है, एक होता है वर्ब ट्रांजिटिव और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। सेंटेंस की जरा इन दोनों को समझने के लिए याद रखिएगा कि इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव को के जो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, लफ्जों का मजमूआ जो अपना पूरा मतलब देता है उसको फिक्रा कहते हैं। फिर फिक्रे में 3 हिस्से बहुत ही अहम होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। काम करने वाला, इसके अलावा काम और जिस पर काम किया जाए। मसलन मैं एक खत लिखता हूं
تو I سبجیکٹ، رائٹ ورب لکھنا، اور A لیٹر آبجیکٹ جس پر وہ کام کیا جاتا ہے. I پلے کرکٹ، I سبجیکٹ، پلے ورب، اور کرکٹ جو وہ آبجیکٹ آ جاتا ہے. اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا جو میں نے آپ کو فقرہ بتایا ہے. اب کئی فقرے، اب سنیے گا ذرا یہ فرق ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو میں. کئی فقرے ایسے ہوتے ہیں جو سبجیکٹ سے شروع ہوتے ہیں اور آبجیکٹ پر آ کر اپنے میننگز مکمل دے دیتے ہیں. ان کو اپنے میننگز مکمل کرنے کے لیے کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی فقرہ سبجیکٹ سے شروع ہوا ہے اور آبجیکٹ پر اس کے جو ورب ہے اس پر آ کے اس نے اپنے کام کو مکمل کر دیا ہے، اس کو اپنا پورا مطلب دینے کے لیے کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑی، اس ورب کو ہم کہتے ہیں ورب انٹرانزٹیو. یہ ورب ہوتا ہے ورب انٹرانزٹیو. یعنی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ان سے یاد رکھیے گا. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے نہیں موو کر سکتا. مثلا یہ دو فقرے ذرا دیکھیں. ایک اٹ ول سنو. اب یہ اٹ سے فقرہ شروع ہوا ہے، یہ ہیلپنگ ورب ہے، اور سنو یہ برف یہ یہاں تک آ کے ختم ہو گیا ہے. جیسے ہم فقرہ کہیں کہ اٹ ول رین، اب آگے اس کو آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بارش ہوگی. دوسرا فقرہ دیکھیں ہی لافس، وہ ہنستا ہے. آئی ویپ، میں روتا ہوں. شی سلیپس، وہ سوتی ہے. اچھا اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام سبجیکٹ سے شروع ہوا اور جو ورب پر آ کے اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، اس کو کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ورب انٹرانزٹیو. اور اگر کوئی کام سبجیکٹ سے شروع ہو اور ورب پر آئے اور پھر اس کو اب وہ اپنے میننگز نہ دے سکے، جو کہ فقرے کی ڈیفینیشن ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب دیتا ہے، اور وہ کہے کہ مجھے کسی آبجیکٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنا مطلب پورا دے سکوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ورب ٹرانزٹیو. جیسے وی ایٹ، ہم نے کھایا. اب یہ یہاں پر تو اگر ہم کہیں گے وی لاف، وی سلیپ، وی ویپ، تو وہ تو مکمل ہے فقرہ. لیکن وی ایٹ اور اگلا بندہ پوچھ سکتا ہے کہ کیا کھایا، تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ وی ایٹ ایپلس. اب یہ اس کو آبجیکٹ کی ضرورت تھی تب یہ فقرہ مکمل ہوا. اب ہی سے فقرہ شروع ہو رہا ہے، آگے لکھا ہوا ہے کلڈ، تو ہی کلڈ پر آ کے یہ فقرہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ کلڈ پر مکمل ہو جائے یا کوئی ایسا ورب ہو جو مکمل دے دے تو ورب ہو جاتا ہے انٹرانزٹیو. تو جب ہی کلڈ ہے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کلڈ کیا مطلب، کیا کل کیا اس نے، تو یاد رکھیے گا ہی کلڈ اے سنیک. اب یہ فقرہ مکمل ہوا ہے. تو فقرہ سبجیکٹ سے شروع ہو اور آبجیکٹ پر آ کے ورب پہ آ کے پورا مطلب دے دے، اس ورب کو کہتے ہیں ورب انٹرانزٹیو. جب سبجیکٹ سے شروع ہو اور اس پہ آ کے اپنا ورب کا مکمل مطلب نہ دے، اس کو کہتے ہیں ورب ٹرانزٹیو. یہ اس کی قسمیں ہیں. اب میں چلتا ہوں جو ہیلپنگ ورب کی طرف. اب یاد رکھیے گا ہیلپنگ ورب جو ہے نا، اس کو آگزیلری ورب بھی کہتے ہیں اور اینومالس بھی کہتے ہیں. اب ہیلپنگ ورب جو ہیں یہ ان کو ہیلپنگ ورب کیوں کہتے ہیں؟ ہیلپنگ ورب ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے اس میں جو ہیلپنگ ورب اگر میں بتاؤں جو مین زیادہ ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں، تو جیسے ان کو ہم اگر تقسیم کرنا چاہیں تو یہ تقریباً 15 ہیلپنگ ورب بنتے ہیں، اور ان کو دو گروپس میں. ایک ہوتا ہے پرائمری ہیلپنگ ورب. پرائمری ہیلپنگ ورب یہ 3 طرح کے ہیں، جس میں جیسے یہ بی ہے ایک، اس کے علاوہ یہ والا جو آپ کے پاس ڈو والا یہ آ جاتا ہے، اور ہیز ہے وہ آ جاتا ہے. اب ان کو ہم اگر زیادہ میں تفصیل کے ساتھ لکھوں تو یاد رکھیے گا از، ایم، آر، واز ورب، اور ان کی اگلی فارم ہوتی ہے بین. یہ از ایم ار ہیلپنگ ورب ہے، واز ورب ہیلپنگ ورب ہے، بین بھی ہیلپنگ ورب ہے، ڈو، ڈڈ، ڈز، ڈن یہ بھی سارے ہیلپنگ ورب ہیں، ہیز، ہیو، ہیڈ یہ بھی سارے ہیلپنگ ورب آتے ہیں. اب ان کو ہیلپنگ ورب کیوں کہتے ہیں؟ ہیلپ کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. ان کو ہیلپنگ ورب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فقرے کو 3 طرح سے فقرے کی مدد کرتے ہیں تمام ٹینسز میں. سب سے پہلے یہ سمپل فقرے کو مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں. مثلا یہ آپ کے پاس ایک فقرہ لکھا ہوا ہے کہ ایٹنگ این ایپل. اب یہ یہاں پر کوئی بھی آپ سے پوچھے تو یہ فقرہ نامکمل ہے. کیوں نامکمل ہے؟ اور پھر اگر اس کو مکمل کیسے کریں گے، اس کے لیے ہمیں امدادی فعل کی ضرورت ہوتی ہے ہیلپنگ وربز کی، تو یہاں لگے گا از. تو عام تمام ٹینسز میں سمپل فقروں کو
مکمل کرنے کے لیے جو ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلپنگ وربس ہیں. یہ پہلا کام کرتے ہیں کہ سادہ فکرے کو مکمل کرنے کے لیے. دوسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے، ان کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، کہ یہ کسی بھی سادہ فکرے کو منفی بنانے کے لیے کام کرتے ہیں. جیسے سادہ فکرہ آ گیا آپ کے پاس، تو آپ نے کسی فکرے کو منفی بنانا ہے تو اس میں موجود جو ہیلپنگ ورب ہے اس کے بعد ناٹ لگا دیں، تو آپ کا جیسے ہی از ایٹنگ این ایپل تو ہی از ناٹ ایٹنگ این ایپل. تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی فکرے کو سوالیہ بنانے میں مدد کرتے ہیں. سوالیہ یہ بنانے میں کیسے مدد کرتے ہیں؟ یہ اس طرح مدد کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی فکرے کے اگر سٹارٹ میں لگا دیے جائے تو ان کو سوالیہ بن جاتے ہیں. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیلپنگ وربز ہیں. ان کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے اور اینامالس بھی کہا جاتا ہے. یہ ان کی پہلی قسم ہے. اور دوسری ہوتی ہے جن کو آپ ماڈلز کہتے ہیں. اب ماڈلز میں یہ ورب کے میننگز کو کسی طرح سے ماڈیفائی کرتے ہیں، اور اس میں یہ جو آپ کے پاس جو ہے جیسے کین ہے، مے ہے، کوڈ ہے، مائٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، پھر ول شیل بھی اسی میں آ جاتے ہیں، کین بھی آ جاتا ہے، شوڈ بھی آ جاتا ہے، اور یہ آپ کے پاس یہ مسٹ ہے، ہیو ٹو ہے، یوز ٹو، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آٹ ٹو، اور اس میں ایک اور بھی آتا ہے جس کو آپ نیڈ ٹو، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جیسے کین ہے اور مے ہے، یہ پرمیشن کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے کین آئی ٹیک یور پین، مے آئی کم ان، یہ پرمیشن میں آ جاتے ہیں. اور یہ ایبلٹی، ہی کین سویم اور ہی کوڈ سویم، ہی کوڈ ہیو ڈن دس، یہ بھی ایبلٹی کے اندر ہوتا ہے. مے اب پاسبلٹی ہوتا ہے کہ اٹ مے رین، اٹ مائی رین، اٹ کوڈ ہیپن، یہ بھی پاسبلٹی ہے. کین، کوڈ اور وڈ، اور یہ ریکویسٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور کین، شیل، ول یہ آفرز کے لیے. یہ شوڈ جو ہے یہ اس کے لیے جس کو ایڈوائس لینے کے لیے، یو شوڈ ڈو دس، یو شوڈ گو دیئر، یو شوڈ ہیلپ دا پور. اور پھر وڈ ہے، مے ہے، مائٹ ہے پاسبلٹی کے لیے. اور شوڈ، مسٹ، آٹ ٹو. اب یہ آٹ ٹو بھی ہوتا ہے کہ یو آٹ ٹو گو دیئر، یو آٹ ٹو اوبے دی لا، یعنی قانون کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. آٹ ٹو مین اوبلیگیشن ہے کہ آپ کو قانون پر عمل کرنا چاہیے، یو آٹ ٹو اوبے دی لا. اب جو اس میں زیادہ جو اہم ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. ایک وڈ ہے، اس کے بارے میں یاد رکھیے گا. اور وڈ کے بارے میں علاوہ جو ہے یہ جو ہے آپ کے پاس ایک تو وڈ آ گیا، اور وڈ کے ساتھ جو دوسرا امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس وہ ہوتا ہے یوزڈ ٹو. یہ آیا ہوا ہے. وڈ کا استعمال آپ نے یاد رکھنا ہے، 3-4 اس کی استعمال. سب سے پہلے وڈ کا استعمال یہ ہے کہ یہ پاسٹ کی ول کی سیکنڈ فارم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ پہلی چیز ہے. دوسرا وڈ یہ ہے کہ یہ خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ would that I were rich, would that I were there، خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ریکویسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ would you like to go there، would you like to help me، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر یہ ماضی میں کسی روٹین کے کام کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اسکول جایا کرتا تھا، تو اب یہ فکرہ دو طرح سے یوز ہوگا. جو آپ کی ماضی کی عادت ہے، ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، میں اسکول جایا کرتا تھا، ہم پانی لایا کرتے تھے، ہم سبق پڑھا کرتے تھے، ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے، ہم ہاکی کھیلا کرتے تھے، ہم اسکول کالج جایا کرتے تھے، یہ ساری چیزیں یہ دو استعمال ہوں گے، ایک یوز ٹو اور ایک وڈ استعمال ہوتا ہے. جب آپ کہیں نا کہ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور آپ کہیں گے کہ وی یوز ٹو پلے کرکٹ، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسی کو کہہ دیں کہ وی وڈ پلے کرکٹ تو بھی یہ ٹھیک ہوتا ہے. اور ایک جو ہے وڈ مستقبل میں کسی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ ہے تو اس کو کچھ بننے کا شوق ہے، اس کو کچھ صدر بننے کا شوق ہے، تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے وڈ بی پریزیڈنٹ آف دس کنٹری. اور مسٹ جو ہے یہ تو اوبلیگیشن ہوتی ہے کہ وی مسٹ ڈو دس، وی مسٹ ڈو دیٹ، ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اور ہیو ٹو مین کہ کوئی کام جب آپ کو کرنا پڑتا ہے، جیسے مجھے لاہور جانا پڑتا ہے، آئی ہیو ٹو گو ٹو لاہور، آئی ہیو ٹو ڈو دس، مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے، آئی ہیو ٹو ٹیک میل، آئی ہیو ٹو بریک فاسٹ، یہ ساری چیزیں. اور نیڈ ٹو جو ہے یہ یو نیڈ نیسیسری کے لیے کہ آپ کو یو نیڈ ناٹ ٹو گو دیر، آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہیبٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ سارے ماڈلز ان کو کہا جاتا ہے. اور یہ سارے جو ہیں اور یہ جو از اور ایم ہے یہ ان میں بھی مدد کرتے ہیں. اور ایک اور چیز جس میں از ایم آر استعمال کرتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مثلا ایک فکرہ ہے کہ مجھے لاہور جانا ہے، تو اس کے لیے جیسے یہ فکرہ دیکھیں کہ مجھے لاہور جانا ہے، تو اس کے لیے جو ہم بنائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم از ایم آر استعمال کریں گے، اور وہ ہوگا آئی ایم ٹو گو ٹو لاہور.
تو اب یہ جو ٹو گو ہے یہ آپ کی انفینیٹیو فارم استعمال ہوئی ہے کہ مجھے لاہور جانا ہے، اور مجھے لاہور جانا تھا آئی واز ٹو گو ٹو لاہور، اور اگر مجھے لاہور جانا پڑے گا آئی ول ہیو ٹو گو ٹو لاہور۔ اس طرح یہ جب ورب استعمال ہوتے جاتے ہیں، چینج ہوتے جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ اسے لاہور جانا ہے، ہی ہیز ٹو گو ٹو لاہور، اور ہی از ٹو گو ٹو لاہور، اسے لاہور جانا پڑے گا، ہی ول ہیو ٹو گو ٹو لاہور، اسے لاہور جانا تھا، ہی واز ٹو گو ٹو اسکول گو ٹو لاہور، انہیں لاہور جانا تھا، دے ور ٹو گو ٹو لاہور۔ اچھا، اب یہ سارے ماڈلس ہیں، وربز ہیں، انٹرانزٹیو وربز ہیں، اور جو امپارٹنٹ ہیں جو میں نے آپ کو اس میں بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس میں مختلف ٹائپس ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ اہم ہے جو آپ کو آنے چاہیے۔